जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद किस्त नंबर 40 और सीन शुरू हो रहा है आलियान और उसके बाप से। सामने मेज पर पिर्च में कॉफी का कप औंधा पड़ा हुआ था। हॉल के दरवाजे के रुख पर वो तिरछा बैठा हुआ था और आहट पर एहकाम सादर करने वाले उस शख्स ने जब सर उठाया और आलियान पर उसकी तरफ आने वाली रोशनी रोक लेते वजूद की तो हकीकत ही खुल गई। स्याह तिल ने सारी रोशनियां किसी स्याही चूस की तरह जज्ब ही कर ली थी। छन्नाके से हॉल की छत से झूलते गोल कमकमे टूटे। गुजर चुके वक्त ने सभी दबी दबी सिसकियां और आहें अपनी कब्र से उगल दी। कच्चे गोश्त के जलने की बू उसके नथनों में घुसी और दुनिया भर की मखलूक की मादाओं का दरवाजा उसके वजूद से लिपट गया, हॉल में फैल गया और आहें उठी। ये उसके अंदर की शदीद ख्वाहिश रही थी या फिर शायद नफरत की उसकी नजरें आंख की कुमान के किनारे बरा जमा तिल पर ठहर गई थीं। और जैसे ऐसा तिल सारी दुनिया में कुल इंसानियत में सिर्फ एक वही इंसान तो रखता था और ये वही इंसान ही तो था। खड़े खड़े वो अपनी ही परछाइयां बन गया और उस पर अपने गपत होने का इदराक होता। समी बसरी कुव्वतें दरफना में पनाह लेने को हुई और आलम फना का शोर आलम मौजूद में कानों के पर्दे फाड़ने लगा। उसकी सांसों ने बादे समूम यानी जहरीली हवा की मौजूदगी को महसूस किया। चार भूरी आंखें उठी और एक दूसरे की समत। उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आने लगी और जिस दिन मैं और वलीद पहली बार एक छत तले इकट्ठे हुए तो मुझे यकीन हो गया कि उससे ताल्लुक मुझ पर वाजिब था और उससे मोहब्बत मुझ पर फर्ज। वो भूरी आंखें उठकर मिली और जैसे ठहर गईं और फिर से याद आया। जब वो सो जाया करता था तो मैं जाग जाग कर उसे देखा करती थी। मैं अपनी सांसों की आमद रफ्त को इतना बेजरर बना लिया करती थी कि वो उसकी नींद में मुखल ना हो सके और उसे जी भर कर देखते रहने का मेरा ख्वाब टूट ना जाए। आलियान ने इतना गहरा सांस लिया जैसे आखिरी सांस। फिर से याद आया। जब वो मुझे देखा करता था तो मुझे यकीन हो जाता था कि मुझे खास इसी मकसद के लिए तो बनाया गया है और अगर वो मुझे नहीं देखेगा तो मेरे होने का तो मकसद ही खत्म हो जाएगा। उसने देखा कि वह खड़ा हुआ और चलकर इस अंदाज में उसकी तरफ आया जैसे सधाए हुए जानवर की पुश्त पर हाथ फेरने का इरादा हो। वो महसूम यानी कि शिकस्त खुर्दा बना खड़ा था कि उसकी पुश्त पर हाथ फेरा जा सकता था। उसके अंदर दफन बंद ताबूतों के ढक्कन झटकों से खुले और उसे साफ साफ मार्गरेट दिखाई देने लगी। वो रोना, वो तड़पना, वो हाथ काट लेना, वो बुड़बुड़ाना, वो चिल्लाना, वो भूल जाना, भटक जाना और फिर सर्द हो जाना। वो आहें, वो सदाएं, वो वावेला और वो खामोशी। और फिर उसके सामने खड़े शख्स की तरफ से उसे आवाज आई। उस शख्स ने यानी कि वलीदुल बशर ने कहा, मैंने तुम्हें पहचान लेने में वक्त नहीं लिया। वलीदुल बशर ने अपने दोनों हाथ कोहनी से ऊपर उसके बासों पर रखे और उसे जोश से झंझोड़ा और उसे याद आया उसकी माँ की बात। उसके हाथ को हाथों में लेकर बैठे रहने के ख्वाब मैंने हर रात देखे। मैं हर रात एक ही ख्वाब देख लेने पर कुदरत हासिल कर चुकी हूँ। जो भी है मैं हर रात एहतमाम से इस ख्वाब के लिए खुद को तैयार करती हूँ। और फिर वलीदुल बशर की आवाज आई। उसने कहा, तुम में मेरी कितनी शबाहत है, यानी तुम मुझसे कितने मिलते हो। वलीदुल बशर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और आलियान भी तो उसे ही देख रहा था ना, और साथ उसे अपनी माँ की लिखी हुई डायरी में वो बातें याद आ रही थीं। उसके लौट आने की दुआएं मैंने इतनी कसरत से की जैसे लम्हों में बंजर जमीन पर जंगल उग आए और उस जंगल में मैंने अपनी
باقی ماندہ قوتوں کو اکٹھا کر کے اس کے نام کی صدائیں لگائیں، لیکن سامنے وہی شخص موجود تھا آج جو کہہ رہا تھا، میرے بیٹے دیکھو دیکھو اپنے باپ کو۔ اس نے اس کے سینے کے مقام پر جوش سے گھونسا مارا اور کہا، اب ہم ایک ساتھ ہیں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہارا باپ ولید البشر۔ اور پھر سے اسے ماں کی بات یاد آئی، میں نے ایک افریقی جادوگر کو اپنی جمع پونجی تھما دی اور اس کے کہے پر میں ایمان لائی کہ ولید تو ضرور آئے گا۔ اور آلیان بڑبڑایا اور اس نے کہا، وہ آ گیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ افریقی جادوگر نے وقت کیوں نہیں بتایا؟ آواز اس کے اندر چکراتی رہی۔ وہ تو کچھ نہ کہہ پایا، لیکن سامنے کھڑا ولید البشر اس سے کہنے لگا، کچھ بولو مائی سن، میں نے تمہاری آوازیں خوابوں میں سنی ہیں۔ جان لو مارگریٹ، آفاق ایک اہرام ہے جس نے تمہاری ساری دعاؤں کو حنوط کر دیا ہے، اور کوئی ایک بھی دعا آسمان کو چھید کر ولید کو چھین لانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ مجھے اپنی قوت دعا پر ملال رہے گا۔ حالیان کو ایک ایک کر کے اپنی ماں کی لکھی ہوئی تمام باتیں یاد آ رہی تھیں، اور جیسے اس ہال کی دیواروں پر مارگریٹ کی فلم چل رہی تھی، یعنی ایک کے بعد اگلا منظر اور پھر اگلا، اور آخری منظر میں وہ موت سے آنکھیں ملا رہی تھیں، اور اس کی آواز کی لکنت اس کی ناپید ہوتی قوت کا نشان دے رہی تھیں۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گزری ساتیں میں گنوانا نہیں چاہتی، میں اپنی آنکھیں بند کر لینے کو ہوں اور ان آنکھوں میں انہیں مقید۔ میں ماضی کا حصہ بننے جا رہی ہوں، لیکن میں انہیں ماضی کے سپرد نہیں کروں گی۔ اگر ارواح کو دعا کا موقع دیا جائے گا تو میری پہلی دعا پھر سے وہ ہوگا اور آخری بھی، اور وہ ماں کی انہی باتوں میں گم تھا کہ اس کے کندھے پر ایک ہاتھ آ کر ٹھہر گیا، اور وہ ہاتھ اس کے دائیں گال پر آیا اور گال کو نرمی سے مسلنے لگا، اور اس نے کہا، آلیان۔ اس نے آواز کو روح میں اور انگلیوں کو دل پر جیسے محسوس کیا تھا، اور ہال کی دیواروں پر بھاگتی دوڑتی مارگریٹ کی فلم اب جیسے اندھیرے میں گم ہونے لگی تھی۔ آلیان، وہ ہاتھ اس کے گال پر مسل رہا تھا۔ اسے دو مائیں ملی تھی لیکن باپ تو نہیں۔ اس کی آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ آج اس کے باپ کا ہاتھ اس کے گال پر تھا، اور وجود میں آنے والا وجود میں لانے والی کی بہت قدر کرتا ہے۔ خون میں ایک ابال ہوتا ہے جو دنیا کی کسی آگ سے نہیں ابلتا، اور خونی رشتے کی صرف آنچ سے ابل کر چھلکنے لگتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان سے دل کھول کر نفرت کی جا سکتی ہے، لیکن خونی رشتے سے نفرت کرنے کے لیے پتھر سا دل بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اس کا دل چاہا، حتیٰ کہ وہ مٹتے اور بنتے مارگریٹ کی زندگی کے مناظر دیکھ رہا تھا کہ وہ اس چوڑے سینے میں سر دے لے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس نے چاہا کہ وہ اپنی یادداشت کو گم کرتے اور ولید البشر سے ناپسندیدگی کا جذبہ بھولا بسرا کرتے۔ ہاں، وہ خود سے کیے گئے وعدے سے جیسے وعدہ خلافی کرتے۔ اس کے سامنے آج اس کا باپ کھڑا تھا، اس کے قد کے عین برابر، اس کی آنکھوں کے عین سامنے۔ اس کے گال اور شانے اس گرمی سے اب دہک رہے تھے جو اس کا باپ اس کے وجود میں منتقل کر رہا تھا، اور اس کے دل کے مقام پر جو گھونسا پڑا تھا وہ اسے گم شدہ مسرت سے لبریز کر دینے کو تھا۔ اور پھر ولید البشر نے اس سے کہا، بہت بڑے ہو گئے ہو تم۔ ہاں، تمہیں ہونا ہی تھا۔ اور ہاتھ اس کے سر کے بالوں تک گئے۔ اس نے خود کو ایک دم پیچھے کیا
اور ولید البشر نے ذرا سا چونک کر اس خاموش کھڑے مجسمے کو دیکھا جسے عربی مٹی نے مغربی ڈھب میں ڈھالا تھا، جس کے چوڑے شانے اور اونچا قد اس کے مضبوط ہونے کی دلیل دے رہے تھے، اور جس کی عرب رنگ آنکھیں اتنی بے تاثر تھیں جیسے وہ سدا روشنی سے انجان رہی ہیں، اور جن کی بینائی کا واسطہ صرف اندھیرے سے رہا ہے۔ اور پھر آواز آئی ولید البشر کی، جس نے کہا، دیکھو آلیان، میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا۔ 2 قدم خود کو پیچھے لے جاتے ولید البشر نے دونوں بازو واہ کر دیے اور اس اونچے لمبے طاقتور مرد کو قابو کر لینے کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا، اور سین ہوا ختم۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آلیان کے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ 2-4 قدم پیچھے ہوا وہ، اور نامحسوس اپنے بنجر وجود پر ترہم کا چھڑکاؤ کیا۔ مارگریٹ کی ڈوبتی ابھرتی تصویروں پر ابھی بھی اس کی نظر تھی۔ مجھے گم کیوں کیا تھا؟ الفاظ کو اس نے جان لگا کر بے تاثر رکھا تھا، اور ولید البشر ٹھٹک کر رہ گیا۔ آلیان کے سوال پر اس کے تاثرات نے حکم عدولی کی مہر لگا دی۔ اس نے اپنی نظریں بدلیں اور پھر ان میں معاملہ فہمی چھلکنے لگی، اور آلیان نے ان بدلتے تاثرات کو بھانپ لیا تھا۔ تمہارا باپ تمہارے سامنے پہلی بار آیا ہے، اور اس کے سینے سے لگنے سے پہلے ایسا سوال کوئی بھٹکا ہوا ہی کر سکتا ہے۔ آواز میں دبا دبا جلال تھا، اور الفاظ سے زیادہ ان کی ادائی میں ایسی طاقت تھی کہ آلیان نے سوچا کہ اگر یہ شخص میں مر رہا ہوں میری باہوں میں آ جاؤ کہہ دیتا تو وہ اس کے قدموں میں جا بیٹھتا۔ اب میرا باپ میرے پاس پہلی بار کیوں آیا؟ اس نے خود کو مضبوط کرنا چاہا، جبکہ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی سبھی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور اس کے سوال پہ کہ اب میرا باپ میرے پاس پہلی بار کیوں آیا، جواباً ولید البشر نے کہا، تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، میں بتاؤں گا، آؤ میرے ساتھ یہاں بیٹھو۔ پیشانی پر ناگواری کی لکیریں ابھری، اور اس کی آواز کی خود ساختہ نرمی تو معدوم ہی ہونے لگی تھی۔ آلیان مارگریٹ جوزف نہیں بننا چاہتا تھا، وہ ڈٹ کر کھڑا تھا، گو ایسا کرنے میں بہت سی قوتیں حائل تھیں، اور اس نے کہا کہ مجھے کھڑا ہی رہنے دے تاکہ ہم دونوں کو چلے جانے میں آسانی رہے، اور اس کی آواز دلدلی راستوں سے ہوتی ہوئی آئی تھی۔ کرسی کو اس کے لیے باہر نکالتے ولید البشر کے ہاتھ رک گئے، اور غم زدہ گردن پر ناگواری چھپی ہوئی نسیں بھی ابھر آئیں۔ گو انہیں فوراً چھپا لیا گیا، لیکن آلیان دیکھ چکا تھا، اور اس کی نظر سامنے موجود انسان کی ایک ایک جنبش پر ہی تو تھی۔ ولید مسکرایا اور کہنے لگا، ہم جائیں گے تو ایک ساتھ ہی جائیں گے۔ ایک ساتھ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اب ولید ٹھوڑی کو مسلتے اسے دیکھنے لگا، ایک ایسے کھلاڑی کی طرح جسے اپنا اگلا محرہ چلنا تھا، ورنہ تو بساط الٹ ہی جاتی۔ اور پھر وہ کہنے لگا، پتہ نہیں اس عورت نے تمہیں میرے بارے میں کیا کیا کہانی بنا کر سنائی ہے۔ اور جواباً آلیان نے کہا، انہیں لیڈی مہر کہیے، میں ان کے لیے احترام کی درخواست کروں گا۔ ہر جواباً اس نے کہا، میں مارگریٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور ولید البشر کے منہ سے اس نام کے نکلتے ہی وہ ٹھیک اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ سرد مردہ ہاتھ سے ہاتھ چھڑائے جانے سے اس جگہ پر وہ چلا گیا، اور وہ چلا اٹھا اور اس نے کہا کہ ایسی سختی سے ماما کا نام مت لیں۔ اور ولید نے اسے سرد نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں غلط بتایا جاتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اب آپ سب ٹھیک بتا دیں۔ اور ولید البشر نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو انگوٹھوں کے ساتھ رگڑا، شاید عادتاً اس کی جھکی ہوئی بھویں ذرا سی اور جھک گئیں، اور آلیان نے ان میں وہ رنگ دیکھا جو آسمان پر اڑتے باز پر نشانہ باندھے شکاری کی آنکھ میں اس وقت ابھرتا ہے جب وہ
ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाने वाला होता है, और बाज का शिकारी तनख्वाह और दूर फहम होता है और आसमान से जा लेने वाला और सिर्फ शिस्त ही बांध कर मार देने वाला। और फिर वलीदुल बशर ने वजाहत करनी शुरू की और कहा, मैंने मार्गरेट को एक अच्छी औरत समझकर शादी की थी, लेकिन वो मुझे छोड़ गई और तुम्हें भी अपने साथ ले गई। मैं पागलों की तरह तुम दोनों को ढूंढता रहा। इतने साल में कहां कहां नहीं गया, और फिर मुझे मालूम हुआ कि इसकी मौत वाक़ई हो गई है। मैं बहुत मुश्किल से तुम तक पहुंचा हूं आलियान। और जिस आंच से उसके खून में उबाल उठे थे, वो खून एकदम से सर्द हो गया और वह इस्तेहज़ाइया हंस दिया और कहने लगा, नॉर्वे के होटल में किस औरत को तलाक और धुतकार दी थी आपने? और वलीदुल बशर को झटका सा लगा। उसे बताया गया था कि वो बहुत छोटा था जब उसे बेसहारा बच्चों के इदारे में दाखिल करवा दिया गया था। उसे तवक्को ही नहीं थी कि उसे इस बारे में भी मालूम होगा। जिस फ्लैट में शादी करके उन्हें रखा था ना, वो उसी फ्लैट में मर गई थी। तो आप उन्हें कहाँ पागलों की तरह ढूंढते रहे थे? मेरी पैदाइश से पहले आप इंग्लैंड छोड़ चुके थे और बहुत आसानी से यह मालूम किया जा सकता था कि दोबारा आप इंग्लैंड आए। और उन्होंने फौरन कहा, मैं अपने दोस्त को भेजता रहा था तुम्हें ढूंढने। अपने अंदाज की तलखी को उसने बामुश्किल काबू में किया था और आलियान ने फौरन कहा, आप खुद क्यों नहीं आए? मुझे इंग्लैंड से निकाल दिया गया था, मेरे कागजात में गड़बड़ थी और मार्गरेट ने मुझसे राब्ता खत्म कर दिया था। आपकी नीयत में गड़बड़ थी, मुझे यकीन है इसका। इंग्लैंड से निकलते ही आपने तो नॉर्वे में शादी कर ली थी ना फौरन। वो मेरी मजबूरी थी। तो फिर मैं क्या था? जरूरत, मजबूरी, ख्वाहिश या वक्त गुजारी? और वलीदुल बशर कहने लगा, मैं सिर्फ इसलिए गलत नहीं हो सकता कि तुमसे अलग रहा, तुम गुस्से में हो। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, और एक साथ इतने झूठ बोल दिए आपने। खुद को पुरसुकून रखो, थोड़े नॉर्मल हो जाओ। ठीक है, अगली बार फिर इतने ही सालों बाद आइएगा कि शायद मैं नॉर्मल हो चुका हूं। और वो पलट कर जाने लगा तो वलीदुल बशर ने कहा, क्या चाहते हो तुम? और आलियान ने भी जवाबन कहा, आप क्या चाहते हैं? मैं तो तुम्हें लेने आया हूं। अच्छा, इतने सालों बाद क्यों? मुझे सिर्फ सच सुनना है, वरना कुछ नहीं। और वलीदुल बशर ने अपने अंदर तेजी से जोड़ तोड़ किया और फिर कहा, मैंने मार्गरेट को तलाक दे दी थी और ये मेरा हक था। और वो गुस्से में आ गई। और जवाबन आलियान ने फौरन कहा, जब नॉर्वे में वो आपको मेरे बारे में बता रही थी तब आपने क्या कहा था उनसे? मैं समझा था कि वो झूठ बोल रही है। नहीं, आप समझे कि मैं आपका नहीं, किसी और का बच्चा हूं। और ये कहते वो जरा शर्मिंदा नहीं हुआ था। हुक्म अदूली करने वालों को दी जाने वाली सजा के ऐलान करने के अंदाज को वलीद ने बामुश्किल दबाया। तो बताएं, किसी और के बच्चे को अब क्यों समेटने आए हैं आप? ये गलत है, ये झूठ है। और आलिया ने कुर्सी घसीट कर उस पर बैठ गया और खुद को सोचने के लिए जैसे उसने वक्त दिया। उसके सामने एक सेहतमंद, खुश शक्ल, कीमती लिबास और जूतों में मलबूस उसका बाप खड़ा था। उसके हाथ में वो घड़ी थी जो एक मारूफ कंपनी ऑर्डर पर सिर्फ एक ही तैयार करती है। वलीदुल बशर की खाल पर एक झुर्री नहीं थी। वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता रहा था, या वो स्किन सर्जरी से कई बार गुजर चुका था। उसकी खूबसूरती, उसका लिबास, उसका अंदाज और उसके अल्फाज, उसके तासुरात, कोई एक भी चीज इस बात की गवाही नहीं दे रही थी कि वो अपने बेटे के गम में घुलता रहा था।
لیکن اس کی ماں تو گھل گھل کر مر چکی تھی اور اس کا باپ کھلا گلاب بنا اس کے سامنے موجود بیٹی کی جدائی پر آنسو بہانا چاہتا تھا۔ کیسے کر لیتا وہ یقین؟ یہ صرف میرے لیے یہاں نہیں آیا۔ آلیان نے اپنا سر پکڑ لیا اور ولید البشر نے بڑھ کر اس کے سر کا بوسہ لیا اور کہا کہ تم خود کو پرسکون رکھو اور آؤ میرے ساتھ۔ یہ میری بدنصیبی تھی کہ میں نے تمہیں کھو دیا۔ زندگی نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ اور مجھے معاف کر دو، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن آلیان نے سر جھکائے ہی رکھا۔ اس کی ماں کا ایک آنسو گرتا تھا تو وہ تڑپ اٹھتا تھا، اور اس کا باپ رو کر اس کا بوسہ لے رہا ہے اور وہ بت بنا بیٹھا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، آپ میرے باپ بننے آئے ہیں اور مجھے آپ کا بیٹا نہیں بننا۔ مجھے آپ میں دلچسپی نہیں ہے، اور ہوگی بھی کیوں؟ آلیان نے بہت کھردرے اور غیر جذباتی انداز سے کہا، اور وہ ایسا سپاٹ ہو گیا جیسے مشین ہو۔ تمہارا باپ ایک کامیاب بزنس مین ہے اور تمہیں اس میں دلچسپی نہیں؟ الٹی طرف سے ولید البشر نے وہ پتا پھینکا جو سیدھے سیدھے صاف صاف آلیان نے پڑھ لیا تھا، اور وہ ذرا سا چونکا اور اس کی نظروں سے ٹپکتی لالچ ولید البشر نے تاڑ لی اور خود کو داد دی۔ دیکھو میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے کیسی زندگی گزاری ہوگی، لیکن میرے پاس بہت کچھ ہے آلیان، اور میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں۔ اور اس باز کو مار گراتے وہ چوک گیا، کیونکہ اس کا انداز تو کاروباری ہو گیا تھا، اور وہ بھول گیا تھا کہ اسے فی الحال تو ایک غم زدہ باپ کا کردار ہی نبھاتے رہنا ہے۔ خصلت پانی میں تیرتا ہوا کارک ہے جو زیر پانی رہ ہی نہیں سکتا، سے اوپر آنا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر آلیان نے بھی چال چلی اور اس نے بھی لالچی انداز اپنایا اور کہنے لگا، میں نہیں مانتا کہ آپ کے پاس کچھ ہوگا چند $1000 کے سوا۔ ہر فوراً اس نے کہا، اس پورے ہاٹ راک کو بک کروانے کے لیے جانتے ہو کتنے £1000 چاہیے؟ وہی چند ہزار نا، میرے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں، اور ماما مہر کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے۔ اور ولید تو چڑھ گیا اور کہنے لگا، تمہاری ماما مہر کے پاس میری دولت کا ایک حصہ بھی نہیں ہوگا۔ اچھی بڑھ ہے۔ آلیان بھرپور استحصائیہ ہنسا۔ بڑ نہیں ہے یہ۔ ولید تو غصے سے بھڑک اٹھا۔ شاید اسے اپنی دولت اتنی پیاری تھی کہ اس پر طنز اسے گوارا نہیں تھا، اور وہ تیزی سے ہال سے باہر آ گیا اور واپس آ کر ایک فائل اس کے سامنے رکھی اور اس سے کہنے لگا، اسے کھولو اور پڑھو، میری کمپنی اور اس کے شیئرز کتنی مالیت کے ہیں۔ اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہتا ہو، دیکھو پڑھو، ولید البشر کتنا قیمتی ہے، اور کیا سمجھ کر تم ایسے قیمتی انسان سے ایسے بات کر رہے ہو؟ ارے تم تو گستاخی کر رہے ہو۔ اور بس ایک پل لگا آلیان کو ساری بات سمجھنے میں۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا، اور اس یقین پر اس کا دل تو جیسے پاش پاش ہو گیا۔ وہ جو ایک موہوم سی جو امید تھی وہ جیسے دم توڑ گئی۔ اندر ہی اندر اس حقیقت پر وہ رو دینے کو ہو گیا۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، اب اسے خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ تو بس یہ حیثیت تھی اس کی، اس کا باپ ایک بیوپاری، بیوہ امیر عورت، کمپنی، شیئر، سگی اولاد اور سوتیلی اولاد۔ ولید البشر نہیں جانتا تھا کہ وہ بزنس کا کتنا ذہین اسٹوڈنٹ ہے۔ آلیان نے فائل پر سرسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی اور اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی، اور اس نے پوچھا، میرے علاوہ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ اور اپنی آواز کی لرزش پر قابو پا کر اس نے عام انداز اپنا کر یہ سوال پوچھا تھا، اور دکھ کا ایک سایہ ولید البشر کے چہرے کے پار ہوا اور اس نے کہا، ہاں ایک بیٹا تھا۔ اب آلیان ساری ہی کہانی سمجھ گیا تھا۔ ہاں
کار کے حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی اور نیم دکھ کے تاثر کے ساتھ ولید خاموش ہو گیا۔ اگلی بات کرنے کے لیے آلیان نے چند گہرے سانس لیے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر ہال سے باہر چلا جائے اور اسے اپنے دل سے رونے کی واضح آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ اور پھر آلیان نے ولید البشر سے کہا، یعنی اس کے پاس اتنی مہلت بھی نہیں رہی کہ وہ اپنے شیئرز آپ کو قانونی طور پر منتقل کر جاتا۔ ان بیوہ خاتون کا بھی سگا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کے حصے میں یقیناً 50% شیئرز آئے ہوں گے، کچھ آپ کی سوتیلی اولادیں بھی ہوں گی، اور اب آپ کی دوسری سگی اولاد ہے تو یہ شیئرز کمپنی کے طے کیے ہوئے اصولوں کے مطابق صرف اسے ہی منتقل ہو سکتے ہیں، ورنہ تو یہ کمپنی کے پاس واپس جائیں گے، جو کہ یقیناً آپ کو گوارا نہیں ہوگا۔ اور میرا اور آپ کا DNA بھی ہوگا، ورنہ آپ کسی کو بھی اپنی سگی اولاد بنا کر پیش کر دیتے ہو اور ایک مخصوص مدت کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو ہر صورت ایک بالغ اولاد چاہیے، ہے نا؟ اور پھر وہ رکا۔ اسی لیے آپ مجھے ڈھونڈتے رہے۔ اور فائل کو اس نے نخوت سے میز پر کھسکا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اسے اطمینان تھا کہ اپنے باپ کے جال کو اسی پر الٹ دیا تھا اس نے۔ مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے بہت ہی آرام سے اس شخص کو الو بنا دیا تھا، اور ولید تو جیسے تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، تم یہ نہیں کر سکتے؟ اور وہ استہزائیہ ہنسا اور اس نے کہا، میں یہ کر رہا ہوں۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم کس طرح سے پیش آ رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ ایک بزنس مین سے پھر ایک باپ بن گیا تھا، اور ایسا کرنا پھر سے ضروری ہو گیا تھا نا؟ ہاں، مجھے اس باپ سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا، اسے جذباتی کرنا چاہا اور کہا، تم میرا خون ہو آلیان۔ دیر سے یاد آیا، ہمیں اب ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے نا؟ ٹھیک ہے۔ اس نے دونوں جیبوں میں ہاتھ دیے اور پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آنے لگا۔ صرف ایک سچ بتا دیں، آپ ماما کو کیوں چھوڑ دیا تھا آپ نے؟ سچ بتائیے گا۔ ہاں، پھر میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ولید البشر نے جھوٹ بول کر تو دیکھ لیا تھا، اور اس نے سچ کو بھی آزما لینا چاہا۔ آپ نے انہیں ذلیل کیا۔ اور اس نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے عدالت میں گھسیٹ لے گی، اور مارگریٹ کے ساتھ میرا تعلق کچھ بھی رہا ہو، میں تو تمہارا باپ ہی ہوں نا، اور کیا برا کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ اور وہ اس سے کہنے لگا، اب اس کیفے سے باہر نکلیں اور ملنے والے پہلے انسان کو آپ بتائیں کہ اپنی اولاد کو میں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور آج اتنے سالوں بعد اس سے مل رہا ہوں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا برا کیا ہے آپ نے۔ میں شرمندہ ہوں۔ اور آلیان نے افسوس سے اتنے رنگ بدلتے اس انسان کی طرف دیکھا جس کے ایک رنگ محبت کے جال میں اس کی ماں بھی تو آ گئی تھی۔ اور پھر وہ کہنے لگے، تم بہت تلخ ہو رہے ہو، اور میری توقع سے زیادہ۔ میرے ساتھ چلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پھر سے اپنا سوال دہراؤں گا، ماما کو کیوں چھوڑ گئے تھے؟ اور ولید البشر ایسے اپنی ٹھوڑی مسلنے لگا جیسے اپنے مزاج کے خلاف کچھ برداشت کر رہا ہو، اور اسے سوال پوچھے جانے کی عادت رہی ہو اور نہ ہی سوالوں کا جواب دینے کی۔ میں اسے پسند کرتا تھا، بس پھر میری دلچسپی ختم ہو گئی اس میں۔ وہ جیسے کسی گلستان سے توڑ لیے گئے پھولوں کی باتیں کر رہا تھا، یا راستے میں آنے والے کسی پھول کو پیر تلے مسل دینے کی۔ اس کا انداز تو اس سے بھی بدتر تھا، اور آلیان نے بہت دیر تک اس خوش شکل انسان کو دیکھا جس نے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی نا، اس عورت کے لیے جس کی زبان اس کے نام کی ادائیگی کرتے کرتے نہیں تھکی تھی، جو ایسے ایڑیاں رگڑتی رہی تھی جیسے اس کے وجود سے زہریلے حشرات لپٹے اسے ڈنک پر ڈنک مار رہے ہوں۔ اس وقت آلیان کو اپنی ماں پر بہت ترس آیا تھا۔ اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہا،
کہ اتنی محبت اور ایسے کرب کے بعد بھی اس کی ماں کے ہاتھ کیا آیا؟ شرمندگی، پچھتاوے، افسوس، دکھ کا ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر مارگریٹ اس وقت نہ مرتی تو اس وقت مر جاتی۔ اس کے اندر الاؤ سا دہکا، اس کے ہاتھ کی پوریں اتنی گرم ہو گئیں کہ ولید انہیں چھو لیتا نا تو جل جاتا۔ اور پھر اس نے کہہ بھی دیا، میں آپ سے نفرت کرتا ہوں اور اب اور زیادہ کرتا ہوں۔ آپ سے مزید بات چیت کا میرا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے ولید البشر کے منہ کے عین سامنے اپنا منہ لے جا کر کہا، اور ولید ایک قدم پیچھے ہوا۔ اس ٹھکرا دی گئی عورت کی اولاد کے ایسے انداز نے اسے سیخ پا کر دیا۔ اس نے خود کو بامشکل روکا کہ وہ اس لڑکی کی وہی تذلیل کرے جو اس کی ماں کی تھی۔ تم لاکھوں ڈالرز ٹھکرا رہے ہو۔ اب وہ صاف صاف ایک کاروباری انسان بن گیا تھا۔ وہ کروڑوں ہوں تو بھی۔ تو تمہیں زیادہ حصہ چاہیے؟ اور آلیان استہزائیہ ہنسا اور وہ کہنے لگا، بولو کتنا چاہیے؟ وہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے اور تمہیں راضی تو ہونا ہی پڑے گا۔ اب ساری بات اس نے کھول ہی دی تھی اور اب آلیان ترہم سے اسے دیکھنے لگا۔ پیسوں کو کمائی کہہ رہے ہیں؟ انسانوں کو کس گنتی میں گنتے ہیں آپ؟ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کے ساتھ وہ کروں جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اور ولید البشر تو بسط تھا، کہنے لگا، تمہیں میرے کام آنا ہی پڑے گا۔ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو تم اپنی قیمت بڑھا رہے ہو؟ اگر آپ اس مدد کا سوال ماما سے کرتے تو وہ کبھی انکار نہ کرتی، لیکن میں مارگریٹ نہیں ہوں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر مارگریٹ کے لیے ہی صحیح، اسے سودا کسی بھی صورت کروانا تھا۔ ہر جواباً آلیان نے کہا، اگر وہ میرے لیے زندہ رہتی تو شاید، لیکن وہ آپ کے لیے تو مر گئی۔ اب تو بالکل نہیں۔ آلیان اب وہ سارے حساب لے لینا چاہتا تھا جو اپنی ماں کی طرف سے اسے چکانے تھے۔ میں آفیشلی مارگریٹ کو اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا، ہرس نے کہا۔ اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا فائدہ انہیں اب حاصل ہوگا۔ اور جواباً وہ کہنے لگا، تمہیں یہی شکوہ ہے نا کہ میں نے اس کی بے عزتی کی، تو ٹھیک ہے، میں اسے عزت بھی دوں گا اور اپنی بیوی ہونے کا خطاب بھی۔ میں پریس کانفرنس کروں گا۔ اچھا، تو انہیں مار دینے کا اعتراف کون کرے گا؟ اور اس کی پیشانی پر کئی لکیریں بن گئی تھیں اور ولید البشر کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے، اس کی برداشت کی جیسے حدیں ختم ہو رہی تھیں۔ تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم میرا ہی خون ہو، تم اپنی اہمیت بڑھا رہے ہو اور تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور بڑھا لو نا اپنی قیمت، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مہنگی چیزیں خریدنے کا تو مجھے شوق ہے۔ کبھی خود بک چکے ولید کو لگتا تھا کہ دنیا میں سب بکنے کے لیے ہی موجود ہیں۔ آلیان اندر ہی اندر ہنسا۔ یہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک اچھا باپ ہونے کی اداکاری نہیں کر سکا۔ اور پھر اس نے کہا، میری قیمت آپ نہیں چکا سکتے، اور طنز سے کہہ کر وہ تیزی سے جانے لگا۔ اس نے سوچا کہ کبھی ایسے ہی میری ماں بھی تو اس کے سامنے کھڑی ہوگی نا، اور یہ پشت دکھا دکھا کر جاتا ہوگا، اور آج وہ وہی اپنے پرانے حساب برابر کر رہا تھا۔ اور اس کو جاتا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے تمہاری ضرورت ہے نا تو تمہیں بھی کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں میری ضرورت ضرور ہوگی۔ آلیان ولید قریب رکھے میز پر انگلیاں بچا کر اس نے کہا تھا۔ ولید البشر اس فلسفے پر یقین رکھتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا کھیل نہیں جسے ایک ہی انداز سے جیتا جا سکے، اور اب تو آلیان پہلے سے بھی زیادہ نفرت سے پلٹا اور اس نے کہا، دنیا میں آپ وہ آخری انسان بھی نہیں ہوں گے جس کی مجھے ضرورت ہوگی،
یہ لکھ کر محفوظ کر لیں اور میں کبھی آپ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ ولید البشر کے لب واہ ہوئے اور کہنے لگا، آلیان ولید، تمہیں میرے نام کی اور میری موجودگی کی ضرورت ہے۔ انگلیاں اور تیزی سے میز پر بچنے لگی تھیں۔ باقی ماندہ زندگی کے لیے یہ خوش فہمی آپ پال سکتے ہیں۔ اب وہ پلٹ کر جانے لگا تھا اور اس نے، یعنی اس کے باپ نے، وہ جو ایک بیوپاری بنا اس کے سامنے کھڑا تھا، کہنے لگا، پھر سوچ لو، ان کاغذات پر سائن کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ ایک ایسا انداز تھا کہ جیسے ولید البشر اس پر کوئی احسان کر رہا ہو۔ مجھے اپنا باپ مانو نہ مانو، ایک تجربہ کار انسان ہی مان لو، اس ایشیائی لڑکی کے پاس کوئی تو وجہ ہوگی نا جو اسے تم سے زیادہ میری ضرورت تھی۔ پہاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے دشمن کے زہر بجھے تیر کی طرح جو فاتح کی پشت پر لگتا ہے اور اس پر فتح کا سورج حرام کر دیتا ہے۔ اب آلیان کی پشت پر بھی تیر بن کر یہ آخری بات لگی اور اس نے جھٹکے سے گھوم کر اسے دیکھا۔ دنیا میں جتنی کراہت آمیز چیزیں تھیں ان کے بوجھ تلے اس نے خود کو پایا تھا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اور آج کی اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم۔ آخرکار اس کے باپ کے ہاتھ آلیان کی وہ ایک کمزوری لگ ہی گئی تھی، وہ جو اس کی محبت تھی۔ اس کے خاندان کو اس شخص کا نام، باپ، خاندان، یہ سب چاہیے تھا، اور یہ چیز اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھانے والا ہے اب آلیان کا باپ۔ کیا وہ اسے منا پائے گا اور کیا وہ اس سے کروا پائے گا سائن؟ جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈ میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جانیں گے کہ امراحہ کے بارے میں اس کے باپ کو یہ سب کچھ کیسے پتا چلا تھا، اور اس سب کو جاننے کے بعد وہ جو خود کو فاتح سمجھ کر اور اپنے باپ کو ہرا کر جا رہا تھا، ایک ہی پل میں اس کی پشت پر وہ تیر آ کیوں لگا کہ اس پر فتح کا سورج حرام ہو گیا۔ اب اس سب کے بعد وہ امراحہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، یہ دیکھنے والا ہوگا جناب اگلے سین میں، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ سب کچھ پتہ لگنے والا ہے۔ تو اس ویڈیو کو فٹافٹ کر دیں لائک تاکہ جلد از جلد آ جائے اگلی ایپیسوڈ۔ جتنے زیادہ لائکس ہوں گے اتنی ہی جلدی فٹافٹ آئے گی اگلی ایپیسوڈ۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیسی لگ رہی ہیں آپ کو ایپیسوڈز اور ناول۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔